मसीह के कदूस और बरकत नाम में तमाम नाज़रीन की सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि ये प्रोग्रामों का एक सिलसिला है जो हमने शुरू किया है, और ये सिलसिले के लिए हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम जनाब ज़फ़र इकबाल साहब के लिए, जिन्होंने अपने बड़े ही खूबसूरत सवालात फेसबुक पर पोस्ट किए और हमें ये मौका मिला कि हम इन सवालात पर गुफ्तगू कर सकें। इस सिलसिले के जो पहला सवाल आज मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगी, वो लिखते हैं कि ढंढोरा तो ये पीटा जाता है कि जो खुदा ताला है वो मोहब्बत है, शफकत है, और शफकत और रहमत में गनी है, कहर और गज़ब करने में धीमे हैं। ये तो जो है नज़र कफ़ारा की मौजूदगी में ऐसा कैसे मुमकिन है? शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल साहब ये समझ रहे हैं कि जब हम ये ढंढोरा पीटते हैं कि खुदा मोहब्बत है और शफकत और रहमत में गनी और कहर और गज़ब करने में धीमा है, तो नजरिया कफारा से ये मुतज़ाद चीजें हैं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है उनके जहन में। ये अगर आप खुदा के कवानीन का मुतालिया करें तो फिर आपको समझ आए। ये जो पैसेज आपने उठाया, ये जब मूसा से खुदा ने फर्स्ट टाइम अपना तारफ करवाया, तफसीली तारफ, कि वो मुजरम को हरगिज़ बरी ना करेगा और वो शफकत में गनी है और कहर व गज़ब करने में धीमा है, तो उस वक्त ये स्टेटमेंट थी खुदा की। नजरिया कफारा से बिल्कुल वो कंट्राडिक्ट नहीं करता। ये तो देखें, शफकत में गनी और कहर करने में धीमा, ये वो इलाही सिफात हैं जिनका खुदा ने अपने बारे में खुद तारफ करवाया था। इसलिए हम ढंढोरा पीटते हैं, और बिल्कुल हम ढंढोरा पीटेंगे, इसकी मुनादी करेंगे, बल्कि हमारी तो ड्यूटी ये है कि खुदाई सिफात का, खुदा की ज़ात का अक़वाम आलम में तारफ करवाएं। बेशक। और अगर आप कायनात के खालिक और मालिक का तारफ नहीं करवाते, उसकी सिफात का तारफ नहीं करवाते, तो लोग बुत परस्ती की तरफ राग़ब हो जाते हैं। लोग सांप की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं, लोग दरख्त की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं, लोग पत्थरों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, लोग चांद की परस्तिश, मून गॉड की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। और इस पे तुर्रा ये कि वो बुत परस्ती कर रहे होते हैं और वो असल खुदा की ज़ात से कोसों दूर होते हैं, लेकिन समझ रहे होते हैं कि वो ऐन खुदा की इबादत कर रहे हैं। बेशक। तो इतना जुल्म, तो ये तो बिल्कुल हम करेंगे, ढंढोरा पीटेंगे कि खुदा की ज़ात है क्या। तो क्यों ना बताएं, भी हम बताते हैं। तो अच्छा, इनका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, यूना नबी की आप किताब पढ़ लें, बहुत छोटी सी किताब है, आप फटाफट पढ़, 1 घंटे से भी पहले आप पढ़ सकते हैं, बल्कि 2 दफा पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यूना नबी को जब नैनवा शहर में भेजा गया कि मनादी करे, तो ये एक गैर कौम का शहर था। यूना उधर मनादी नहीं करना चाहता था, 2 रीजंस की बुनियाद पर। एक तो वो यहूदी था, यहूदी समझते थे कि खुदा सिर्फ बनी इसराइल का खुदा है, सही। तो खुदा हमें गैर कौम की तरफ क्यों भेज रहा है। और फिर अगर भेज ही रहा तो कह रहा है कि 40 दिन के बाद अगर उन्होंने तौबा ना की तो मैं तबाह कर दूंगा। अब मैंने मनादी करनी है कि खुदा 40 दिन के बाद इस शहर को तबाह करने वाला है, तो अगर उन्होंने तौबा कर ली तो खुदा ने माफ कर देना, क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तो मेरी स्टेटमेंट किधर जाएगी? असल में तो मैंने अगर मुनादी किया तो फिर 40 दिन के बाद आग और गंधक नाज़िल होने चाहिए, और कुछ नहीं तो ड्रोन हमले ही होने चाहिए। कह दिया ना मैंने। तो वहां पे समझे कि खुदा ने कद्दू की बेल उगाई, और वो गर्म इलाका था जहाँ पे रेत में बैठना, सहरा में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। कद्दू की बेल उगी एकदम, और कद्दू की बेल गर्मियों के अंदर अगर आप उसके साए में बैठे तो एसी लग जाता है, इतनी जबरदस्त। ठीक। तो ये खुदा ने एक ऑडियो विजुअल उसको करके दिखाया था कि एक कीड़ा भेजा, उसने उसकी जड़ काटी और वो सूख गया। तो यूना नबी जो था ना, वो वहां पे बैठा इसलिए था कि अब दिन गिन रहा था, काउंटडाउन शुरू कर दिया कि खुदा अब तबाह करेगा। तो खुदा ने इतनी बड़ा मजा आएगा, मैं देखूंगा। और अगर मौजूदा दौर में होता तो ये कैमरे फिट करता कि मैं देखूंगा, ये लो गंधक आई, ये शोले उठ रहे हैं, 40 फुट का शोला, ये वगैरह वगैरह। खुदा ने उनको भून के रख दिया।
لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی تو خدا نے اب معافی مانگی. ان کے جانوروں نے بھی روزہ رکھا, دودھ پیتے بچوں تک نے روزہ رکھا, خدا نے ان کو معاف کر دیا. خدا کی تھیالوجی یہی ہے کہ اگر کوئی صدقے دل سے معافی مانگتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ وہ قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے. بے شک رحم اس کی صفت ہے, اور کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہے کہ رحم انصاف پر غالب آ جاتا ہے. وہ غالب آ گیا, خدا نے ان کو معاف کر دیا. تو وہ جب بیل سوکھ گئی تو یونا خدا سے لڑائی کر رہا, بیل کیوں سوکھ گئی؟ خدا نے کہا نہ تو نے بیج بویا, نہ تو نے اس کی رکھوالی کی, نہ گوڈی کی, نہ پانی دیا, تجھے اس بات کا کیا فکر ہے کہ جی کدو کی بیل جل گئی. آپ کو پتا ہے کہ اس شہر میں 1,20,000 بے گناہ لوگ ہیں, جانور ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, معصوم لوگ بھی ہیں. تو میں تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہوں, میں ان کا انجینئر ہوں, میں نے ان کو بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور ان کی تصویر اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے, اور میں کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. میں رحم اور محبت سے بھرا ہوں. بھائی انہوں نے توبہ کر لی, میں نے معاف کر دیا. تو تجھے کیا اعتراض کرنے کی تجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ اچھا, تو خدا نے جب معاف کر دیا تو یہ یونا کو سمجھانے کے لیے یہ وہ صفت تھی جو خدا نے شروع میں اپنا تعارف کروا دیا تھا کہ میں بھائی قہر کرنے میں نہیں ماں, ایک دم نہیں. تو ہاں وہ مسلمانوں میں مثال دے سکتے ہیں کہ بھائی نوح کے زمانے میں پھر کیوں معاف نہیں کیا, اور پھر سدوم اور عمورہ پہ گندک کیوں برسا دی. بات یہ ہے کہ نوح کے زمانے میں بھی جب پوری قوم یہ کام پہ لگ جاتی ہے تو وہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. پوری قوم ایک دھندے پہ لگ جائے تو پھر خدا معاف نہیں کرتا. سدوم اور عمورہ کے اندر بھی خدا جب اس کو تباہ کرنے لگا تو ابراہیم نے سفارش کی کہ اگر اس میں 50 بندے پاک مل جائیں تو پھر تو اس کو چھوڑ دے گا؟ خدا نے کہا میں چھوڑ دوں گا. صحیح. کرتے وہ 5 بندوں پہ آ گیا. اچھا بھی 5 بھی مجھے مل جائے میں معاف کر دوں گا. تو 5 ملے کدھر سے؟ ٹھیک ہے نا. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک بس جا رہی تھی, اس میں پیسنجر بھرے ہوئے تھے, بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی اور بجلی کڑک رہی تھی. بجلی آئی اور بس کے قریب سے ہو کے چلے گی, بس بچ گئی. لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بجلی آئی, پچھلے سے قریب آ کے پھر کوئی واپس چلے گی. 3 دفعہ جب بجلی آئی تو جو ڈرائیور تھا اس نے بس روک دی. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی گناہگار آدمی اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے بجلی آ رہی ہے, تو میں نے گاڑی کھڑی کر دی ہے. بھائی ایک ایک کر کے وہ درخت کے پاس جاؤ تو پتہ چل جائے گا جو گناہگار ہے اس پہ بجلی گر جائے گی. ایک بندہ گیا تو کچھ نہیں ہوا, واپس آ گیا, چل بھی تو سائڈ پہ ہو جا. دوسرا گیا, ایک ایک کر کے سارے گئے, بجلی آسمان پہ کڑکتی رہی لیکن درخت کی طرف نہیں آئی. پھر رہ گیا ایک بندہ. اب سب اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ بھئی یہی بندہ گنہگار ہے. اس کو وہ اتار رہے ہیں, وہ غریب تھا, میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اترو نیچے. وہ کہ میں تو نہیں اترتا. اس کو کھینچ رہے, اس نے سیٹ کو زور سے پکڑا ہوا تو وہ نہیں اتر رہا. زبردستی کر کے ڈرائیور نے سارے پیسنجروں تو گناہگار ہے نیچے اتر بھائی. تو جب اس کو زبردستی نیچے اتارا تو بس چل پڑی. 10 قدم نہیں گئی تو بجلی بس پہ گر گئی. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ ایک بندے کی وجہ سے بھی خدا اپنے رحم کو عمل میں لاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب پوری قوم گناہگار ہو جائے تو پھر خدا اپنے غضب کو ظاہر کرتا, ادروائز وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اچھا, تو آپ اسے کنٹراڈکشن سمجھتے ہیں؟ اٹس ناٹ کنٹراڈکشن کہ وہ جی کفارے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسیح نے کفارہ دے دیا تو شاید کرسچنز کا یہ نظریہ ہے کہ اب یہ کفارہ آٹومیٹک ہے, اب سب کی معافی ہو چکی ہے اور جو مرضی کرتے چلیں. بعض کرسچن بھی اس کی یہ غلط تشریح کر دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. اٹس ناٹ لائسنس ٹو سن. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کفارہ یہ ہے کہ کفارہ آپ کو خدا کی محبت کے متعلق سمجھاتا ہے اور اپنے گناہگار ہونے کو تسلیم کرنا سکھاتا ہے. آپ اپنے گناہ کو تسلیم کریں, اس کا اقرار کریں,
صدق کے دل سے اقرار کریں، جس طرح داؤد نے زبور 51 میں اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ مجھے معاف کر، معافی مانگے، توبہ کریں اور ایمان لائیں کہ کفارہ میرے لیے، اب تو نے مجھے بچایا تو آپ کو معافی ملتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ کفارہ عالمگیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن عالمگیر ہونے کا بھی مطلب لوگ غلط لیتے ہیں۔ عالمگیر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی قوم سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ مسیح کی ذات پر ایمان لائیں، آپ کو معافی ملے گی، صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ معافی بھی نہیں مانگتے، آپ توبہ بھی نہیں کرتے، اس کے کفارے پر ایمان بھی نہیں لاتے، اور پھر کہیں کہ اس کفارے کے وسیلے سے جی میں تو بخشا ہوا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ داتا دربار ہے لاہور میں، وہاں پہ لنگر مفت ملتا ہے، آپ کبھی جائیں تو لائن لگی ہوتی ہے، لوگ کھانا کھانے آتے ہیں، ان کو ملتا ہے، لیکن ملتا کس کو؟ میں اگر ادھر ہی بیٹھا اور مجھے کہیں جی کہ داتا دربار سے لنگر ادھر بھیج تو نہیں آئے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو وہاں جا کے لائن میں لگے، اس کو ملتا ہے۔ یہ کفارہ بھی جب تک آپ مسیح کے قدموں میں نہیں گرتے، آ کے معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اور اس لائن میں نہیں کھڑے ہوتے تو کارگر نہیں ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے، صحیح، مسیح نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کفارے میں اور خدا کے شفقت میں غنی ہونے میں کنٹراڈکشن ہے، نو کنٹراڈکشن، صحیح، ٹھیک۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ خدا براہ راست مجرم کو معاف کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ آدم و حوا کی نافرمانی کو معاف کرنے سے کون سا عدل کا تقاضا ٹوٹ جاتا؟ اگر وہ آدم و حوا کو معاف کر دیتے، سزا دینا لازمی کیوں تھا؟ یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ خدا براہ راست کیوں نہیں معاف کر دیتا، اور وہ تو صاحب قدرت ہے تو کر سکتا تھا۔ مسیح کی قربانی ہی کیوں آن دی ادر ہینڈ کا کہا جائے؟ ہاں، یہ کہا جائے تو یہ بھی خدا کے اس منصوبے کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس الہی منصوبے کو سمجھنا نہیں چاہتے، بائبل کو پورا پڑھتے نہیں ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، کہیں کہیں سے حوالے اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں چیری پکنگ، فیلیسی آف چیری پکنگ، آپ کی مرضی کی چیزیں پک کر لی۔ یہ ایک مغالطے والی بات ہے، جب تک آپ پوری کہانی نہیں پڑھتے آپ کو کہانی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ صحیح بات۔ تو خدا براہ راست مجرم کو معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہے بادشاہی طریقہ، اور وہ خطرناک طریقہ ہے جو ان کو جو یہ مانگ رہے ہیں نا، یہ خطرناک طریقہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو خدا ہے یہ قانون کا خدا ہے، شریعت کا خدا ہے، اور اپنے قوانین کا خود بھی پابند ہے، بے شک وہ خود بھی اپنے قوانین سے باہر نہیں جائے گا، یہ ہمیں یاد ہے۔ اور یہ تو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ ہم جو عدالت میں بھی انصاف کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں قوانین ہیں، صحیح، تو ان قوانین کے اندر ہے کہ ہمیں انصاف ملتا ہے، صحیح۔ لیکن بادشاہ کیا، دنیاوی بادشاہ جو کچھ وہ کہہ دے وہ قانون ہوتا ہے، اور وہ قانون اگلے دن بدل دیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا، بے شک۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، میں ہلاکو خان کی مثال بھی دیتا ہوں، لیکن مجھے اس سے پہلے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ بادشاہوں کا قانون ہوتا کیا۔ ایک بادشاہ عدالت میں بیٹھا، اس کے پاس آ گیا بندہ، پہلا کیس، جی یہ مجرم ہے تو اس نے 15 بندے ایک ہی دن میں مار دیے تھے۔ ٹھیک، تو اچھا اتنا بہادر آدمی 15 بندے مارے ہیں، ایک تو اس کو دربار میں نوکری دو اور اس کو انعام بھی دو، اتنا بہادر آدمی ہے، صحیح، ٹھیک، چلو جی یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ دوسرا کیس یہ ہے جی اس نے ایک کسان کا خربوزہ توڑا تھا اور اس سے پوچھا کیوں توڑا، تو اس نے کہا بھوک لگی ہوئی تھی۔ اچھا چوری، لاؤ اس کو سرے عام کوڑے مارے جائے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیں، آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ کسی کا خربوزہ توڑنا، چوری کرنی۔ بادشاہوں کے قوانین تو اس طرح ہوتے ہیں، جس کو دل چاہ معاف کر دیا، یعنی جو ان کے دل کو اچھی لگی بات وہ ٹھیک ہے، جو اچھی نہیں لگی یہی قانون، صحیح، ٹھیک۔ ہمیں تو خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے بلیک اینڈ وائٹ میں قوانین دے دیے۔ اب ہمیں بھی پتا کہ ہمارا انصاف جو ہوگا اس کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق ہی ہوگا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن بادشاہوں کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔
تو یہ کہہ رہے ہیں ان کی سمجھ سے بالا تار ہے کہ خدا خود ہی معاف کر دے، یہ آپ غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں، خدا سے مارے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کی نافرمانی سے عدل کا کون سا تقاضا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہلاکو خان والی بات میں بھول گیا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو مانگ رہے ہیں نا خدا سے، ہلاکو خان کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا ظالم تھا۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس کو رحم آیا تھا، اور وہ تاریخ دانوں نے مورخین نے لکھ دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک جب جنگ تھی تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے اس کا بچہ نیچے گر گیا، تو ہلاکو خان آ کے تو اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں نیزہ تھا، تو عورت کانپ رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، رحم کیا جائے اور یہ بچہ مجھے واپس کر دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہلاکو خان کو اس عورت پر رحم آ گیا، اس نے نیزہ بچے کے پیٹ میں مارا اور نیزے سے ہی اس کو اٹھایا اور جھٹک کے ماں کی طرف پھینک دیا، تو اس کو رحم آ گیا تھا نا۔ تو آپ خدا سے یہ توقعات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ قوانین کے بغیر ہی بس معاف کر دیا کریں، تو وہ پھر جیسے اس کا دل چاہے گا ویسے معاف کرے گا۔ خدا کو اس قسم کے مشورے نہ دیں، ویسے خدا آپ کے مشوروں پہ چلتا بھی نہیں ہے، پھر وہ خدا کیسا ہو گیا کہ اس نے آپ سے مشورہ مانگنا کہ جی ہمیں ظفر اقبال صاحب مجھے ہر مہینے 1-2 مشورے دے دیا کریں کیونکہ آپ کو مشیر رکھا ہوا ہے، کائنات چلانی ہے نا، تو میں بڑا بزی ہوتا ہوں، تو بھائی آپ بتا دیا کریں۔ تو اچھا کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کی نافرمانی سے کون سا عدل کا تقاضا ٹوٹ گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت یہ ہے کہ جو خدا نے قوانین بنائے ہیں وہ شریعت ہے، اور اس شریعت کو توڑنا ہی گناہ۔ خدا نے اس وقت جو شریعت تھی وہ 2 حرفی تھی کہ اس درخت کا پھل کھانا اور اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو آدم نے اس شریعت کو توڑ دیا، حوا نے اس کو توڑ دیا، تو یہ گناہ ہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بھی کون سا انہوں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ عدل کا تقاضا تھا، عدل کا تقاضا تھا کہ بھی ان کو اس کی سزا دی جائے، اور خدا نے دی۔ تو آپ خدا کو اس بات کے لیے بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، اسی بات میں وہ آدم اور حوا ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کو پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس حکم کی کون سی سزا متعین تھی سوائے موت کے، مرنے کے؟ تو یہ موت تو کفارے کے بعد بھی جاری ہے۔ ٹیڑھا سوال ہے، کافی ٹرکی کویسچن۔ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ کون سی سزا تھی، سزا متعین تھی، اس کو کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا۔ اب موصوف اس سزا کو سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدم تو بعد میں بھی زندہ تھا۔ بائبل کہتی ہے موت 2 قسم کی ہے، ایک تو جسمانی موت ہے کہ آپ زندگی گزار 100 سال کے بعد، یا آدم کی مثال لیں تو 930 سال کے بعد، آفٹر آل ڈیتھ۔ تو دوسری موت جو ہے وہ ہے خدا کی حضوری سے دور چلے جانا۔ آپ کو پتا ہے کہ باغ عدن کے اندر خدا روزانہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آتا تھا، وقت بتاتا تھا، بالکل ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور ایون گناہ کرنے کے بعد بھی خدا نے کہا کہ بھائی میں آیا ہوں اور تمہیں پتا ہے کہ میں اس ٹائم آتا ہوں، کدھر چھپے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو خدا کی حضوری میں آتے تھے نا، یہ کام گناہ کے بعد ختم ہو گیا۔ اسی کو بائبل موت کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے خدا کے جلال سے محروم ہے۔ شاید یہ الفاظ مشکل ہیں، ظفر صاحب کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے، دیگر لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتے، کہ چونکہ انسان گناہ گار ہے اس لیے اب وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ جب تک آپ پاکیزہ نہ ہو تو آپ خدا کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہی بائبل کی تھیالوجی ہے۔ ایک موت جسمانی موت ہے، ایک خدا سے دوری ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، یہ بھی موت ہے، اور بائبل نے اس کو بیان کیا ہے 4 دفعہ۔ صرف مکاشفہ کی کتاب میں سیکنڈ ڈیتھ کا لفظ استعمال ہوا، دوسری موت۔ صحیح۔ 21 باب کی 8ویں آیت، 20ویں باب کی 14ویں آیت، 20ویں باب کی 6ٹھی آیت، دوسرے باب کی 11ویں آیت، 4 دفعہ مکاشفہ کی کتاب میں دوسری موت ہے، کہ اگر آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو پھر آپ کا یہ چانس ختم ہے کہ آپ خدا کو دیکھ سکیں، یہی دوسری موت ہے۔ تو خدا کی حضوری سے دور، خدا کے جلال سے محروم، یہ سیکنڈ ڈیتھ ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ سزا متعین نہیں تھی، اور اگر سزا دے دی تو وہ تو موت تو ویسے بھی تھی۔ یہ بات سمجھ دینی ہے کہ یہ سیکنڈ ڈیتھ کی بات ہے۔ صحیح، ٹھیک۔
صحیح. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آدم اور ہوا کو دوہری سزا کیوں ملی؟ یعنی موت تو تھی ہی تھی جو متعین سزا تھی، لیکن پھر انہیں باغ عدن بدری بھی کر دی گئی اور ہوا کو تو اضافی سزا بھی دی گئی جو کہ جو ہے اس کا درد ذہن کی تکلیف ہے، اسے جو ہوا ہیں ان کو اس کا بوجھ بھی سہنا پڑا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کانٹیکسٹ سے بڑی نفرت ہے، اور یہ صرف ظفر صاحب کی بات نہیں ہے، زیادہ تر غیر اقوام آؤٹ آف کانٹیکسٹ بائبل کو پڑھتے ہیں. میں اس کو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ تعلیم بالغہ میں جو بچپن میں اسکول نہیں جاتے بڑے ہو جاتے ہیں، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال کی عمر میں تعلیم بالغہ میں جاتے ہیں، وہاں ان کو الف بے پڑھائی جاتی ہے، اور الف بے میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الف لام میم، معاف کیجیے گا، الف بے بے، یا بے البا بے البا بابا، بے البا بے البا بابا، الف مد آ جیم الف جا. اس طرح تعلیم بالغہ والوں کو سکھایا جاتا ہے. ان کی بلاد سے کہ اس پیسج کا کانٹیکسٹ کیا، انہوں نے صرف پڑھنا، اس کے اندر لکھا کیا، اس کے میننگ کیا ہے، یہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، ان کی بلاد سے. صحیح. یہ بائبل کو اسی طرح پڑھتے ہیں، تعلیم بالغہ کے سٹائل سے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا بات لکھی ہے. تو یہ جو اضافی سزا کہہ رہے ہیں نا کہ 2-3 قسم کی سزائیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ کنٹراڈکٹری. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سزا ایک ہی ہے، اس کے کانسیکوینسز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آدم اور ہوا کی سزا دوہری نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کو کہا موت، تو موت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری سے دور. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باغ عدن سے بھی نکالا اور موت بھی، تو اگر ان کو باغ عدن کے اندر ہی رکھا جاتا تو سزا بے معنی ہو جاتی. صحیح. وہ جس کو موت کہا گیا وہ تو موت ہے ہی ہے کہ اب آپ خدا کو دیکھ نہیں سکیں گے، آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اور اگر ملاقات پھر بھی کروائی جا رہی ہے، باغ عدن کے اندر ہی رہ رہے ہیں، تو سزا کیا ہوئی؟ یہ ایک ہی بات ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی. صحیح. ٹھیک ہے. اور عدن میں رہنے کا مطلب ہے خدا کی حضوری. اب جب آپ عدن سے باہر آ گئے ہیں اور اس زمین میں رہنا شروع کر دیا ہے جو فیسلٹیز اس میں نہیں ہے، باغ عدن اور جو لانتی زمین ہے یہ کنٹراڈکٹری. صحیح. آپ یہی سمجھ لیں کہ جنت میں رہنا اور دنیا میں رہنا دو فرق چیزیں. صحیح. اب آپ اس لانتی دنیا میں جو جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگا رہی ہے، اس کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے. باغ عدن میں رہ رہے تھے تو محنت مزدوری کا مسئلہ نہیں تھا کہ جی آدم اپنی بیوی کو کہے کہ مجھے ناشتہ تیار کرو، مزدوری پہ جا رہا ہوں، 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد آؤں گا. نہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہوں گے، ٹوکری اٹھائی، اس میں بہترین قسم کے انگوروں کے گچھے، کیلے کا ایک گچھا، ایک خربوزہ، ایک تربوز، اس طرح لے آتا ہوگا، چلو جی مل کے کھائیں. 2 ہی تو بندے تھے، سارا دن عیش کرتے ہوں گے. لیکن جب آپ دنیا میں آ گئے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہیں، وہ بھگتنے پڑیں گے. نو کنٹراڈکشن. یہ ساری سیکوینس کے اندر ہی چیزیں ہیں، وہ سمجھنے میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا، آج کے اس پروگرام کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ظفر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ کفارے کے بعد بھی سزائیں تو برقرار رہیں، اگر کفارہ ہو بھی گیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی عورت کا درد ذہ، آدمی کی مشقت، وہ اسی طرح محنت مشقت سے اپنا کام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تمام چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نجات تو بے معنی ہے، یا پھر خدا تعالیٰ سے کوئی کسر، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے؟ یہ سوال اتنا لمبا ہے کہ یہ کم سے کم 1 گھنٹے میں اس کا جواب ہونا چاہیے. اب میں اس کو بہت شارٹ کر کے بیان کروں گا، تو میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ کفارے کے بعد بھی سزائیں برقرار رہیں. اگین میں کہتا ہوں کہ آپ کی نظر کمزور ہے تھوڑی سی. دیکھیں، خدا نے جب سزا دی تھی تو کہا کہ تو درد دے کے ساتھ بچے جنیں گی، تو محنت مشقت کی روٹی کھائے گا. سانپ کو کہا تو پیٹ کے بل چلے گا. ایک چوتھی سزا بھی تھی جس کو یہ اگنور کر رہے ہیں، وہ تھی کہ تیرے سبب سے زمین لانتی ہوئی اب یہ جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے گی. اور آدم کے گناہ کے سبب سے یہ سارا ہوا کہ زمین کا، بلکہ پوری کائنات کا آپ کہیں، یا اسپیشلی زمین کا تو ایکو سسٹم چینج ہو گیا. تو اس ایکو سسٹم کا ہی فائدہ آدم کو پہنچ رہا تھا، وہ دشوار ہو گیا. اب جب صلیب پر انسان کے
گناہ کا علاج کیا گیا کہ اس کو نجات دی جائے، تو خدا نے یہ سب کچھ تو کر دیا. وہ جو کہا تھا کہ جھاڑیاں اور اونٹ پٹھارے اگائے گی، تو جب مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تو وہ مسیح نے وہ کانٹے چن لی. لیکن جو پوری زمین کے اندر ابھی بھی جھاڑیاں اور اونٹ پٹھارے، ان کو چننا ابھی باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا بھول گیا تھا کہ انسان کا علاج کر دیا گناہ کا، لیکن زمین جو لانتی ہے اس کو بھول گیا، اس کو یاد ہے. خدا نے کہا کہ مکاشفہ کتاب میں یسایہ میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کیا کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر چریں گی، ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گی، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خطرناک جانور انسان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے. یہ باغ عدن کا ماحول ہے. تو خدا کے ذہن میں ہے، اس کی پلاننگ میں ہے کہ اس نے باغ عدن کا ماحول 0 میٹر پر واپس لانا بھولا نہیں ہے. تو لیکن مکاشفہ میں یہ بھی لکھا کہ وہ ان کے تمام آنسو پہنچ دے گا. اس وقت نہ آہو نالا، نہ غم اور موت بھی باقی نہیں رہے گی. خدا ان ساری چیزوں کا علاج کرنا چاہتا ہے. لیکن رومیو 8ویں باب میں اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہے. یعنی پوری دنیا میں جو مخلوقات ہیں، چرند پرند پودے، یہ بھی کرا رہے ہیں درد ذیل میں پڑھیں، پورا چیپٹر آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، اور خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتے ہیں. خدا کے بیٹے کیسے؟ کہ جب وہ خدا مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں. بے شک جتنی تعداد خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی دنیا میں بڑھے گی، آٹومیٹک ایک وقت آئے گا کہ یہ ماحول 0 میٹر پہ چلا جائے گا. تو کہتے ہیں نا کہ عورت کا درد ذیل باقی ہے، آدم کی مشقت باقی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسے ہی آپ آج کر لیں، یہ آپ پہ ہے. مشیو ڈیئی خدا نے مکمل کر دیا، مشیو ایکلیزی انسان کی ذمہ داری ہے، کلیسیا کی ذمہ داری ہے، آپ نے کرنا ہے. تو بلکہ یہ جب ہوگا تو لکھا کہ مخلوقات بھی درد ذیل سے اور اس بطالت کے اختیار سے چھوٹ جائے گی. صحیح. اور خدا نے اس کو بطالت کے اختیار میں یا ایولیوشن کے اختیار میں جانے اس لیے دیا تھا کہ جب انسان اس بطالت سے نجات پائے گا تو یہ بھی پا جائے گا. تو آپ کا مشن جو ہے وہ پوری زمین کے لیے، اس ماحول کے لیے بھی ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ نے کرنا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آج بھی آپ نے ان تمام سوالات پر بڑے مفصل طریقے سے گفتگو کی. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بات وہی ہے جو ہم نے پچھلے کئی پروگرامز کے اختتام پہ میں کہتے چلی آئی ہوں کہ جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات بڑی ہم کہتے ہیں اور بارہا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پڑھتے ہیں، یہاں سے سیاق و سباق کے حوالے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، کیونکہ بائبل مقدس میں بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے جو ہے صحائف موجود ہیں. اگر ہم ترتیب کے ساتھ ان صحائف کو نہیں پڑھتے ہیں اور ان کے مطلب اور مقاصد کو نہیں جان پاتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی فیلسز جنم لیتی ہیں اور ہم جو ہے خدا کے الہی منصوبے سے قریب آنے کے بجائے بہت دور ہو جاتے ہیں. خدا کا منصوبہ، محبت، پیار جو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر پورا کیا، ہم سب کے لیے ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر، اپنی عقل پر پڑے ہوئے اس پردے کو ہٹائیں. جیسا کہ کلام مقدس پہ کہتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ان کے لیے جو خدا کی نجات پہ ایمان لاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے نجات کے اس منصوبے کو جانیے اور نجات کے اس منصوبے پر شامل ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیے. ہم سب کی یہ دعا ہے، میری پوری ٹیم کی، کہ پینڈیمک کے اس دور میں خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں، میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. شکریہ.